And a very warm welcome to our special transmission. प्रेस कॉन्फ्रेंस अब आप देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की समाअत आज आज के लिए ख़त्म हुई है और कल के लिए मुलतवी हो गई है। तमाम की तमाम निगाहें अब इसी अहम तरीन मुकदमे पे लगी हुई हैं। अदालत ने दोनों फरीकैन को JIT रिपोर्ट पर दलाइल देने की इजाज़त दी थी। तहरीक इंसाफ के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब शरीफ ख़ानदान की जानिब से दलाइल जारी हैं। कुछ देर कबल हमने देखा कि वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए मुख्तलिफ बातें की। अब हम खोल कर देख सकते हैं। कल वो हमने पूरे की पूरी जो पॉइंट्स थे उनको भी डिस्कस किया था। आज जो अदालत में बात हुई, क्योंकि तमाम नज़रें इस पर थीं, हुकूमत ने भी यही नैरेटिव बिल्ड किया था कि हम अदालत में ये मामला लेके जाएंगे और बता देंगे, हम बिल्कुल हर तरीके से अदालत को बता देंगे कि हम क्यों समझते हैं कि इस JIT को हमें इसके ऊपर इतराज़ात हैं। जो इतराज़ात पेश किए गए उन पर नज़र डाल लेते हैं। JIT मेंबरान ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया, ये बात बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी सुन रहे हैं, आज अदालत में कह दी गई। ज़ाती नौइयत के सवालात पूछे गए। हुदैबिया पेपर मिल्स का फैसला हाई कोर्ट कर चुकी है। हुदैबिया के हवाले से बहुत से सवालात का ताल्लुक लंदन फ्लैट्स की अदायगी से नहीं। FZE के मालिक हसन नवाज हैं, जबकि अल तौफीक केस में वज़ीर आज़म का नाम शामिल नहीं। वज़ीर आज़म के पास सिर्फ चेयरमैन का ओहदा है। FZE का ये जिक्र हो रहा है। वज़ीर आज़म कंपनी से कोई तनख्वाह नहीं लेते। इस हवाले से जो चहमगोइयाँ अब हमें इस्लामाबाद में सुनाई दे रही हैं, वो कहा जा रहा है कि FZE के चेयरमैन का ओहदा मान लेने की बात हुकूमत की तरफ से, ये शायद आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगी हुकूमत के मुकदमे के हवाले से। अदालत ने शरीफ ख़ानदान की जो भी इतराज़ात थे उन पर जो तबसरा दिया, तो आज हमें नज़र आ रहा है कि अदालत का डायरेक्शन किस तरफ है। काफ़ी हद तक हम उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। अदालत ने ये कहा, शरीफ ख़ानदान से जो कुछ पूछा गया उससे लग रहा है कि उन्होंने फ़ैसला किया हुआ था कि JIT को कुछ नहीं बताना। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, अगर आप जिसने रिपोर्ट देखी है या उसके ऊपर तबसरे देखे हैं या उसके पॉइंट्स देखे हैं, बारहा जगह पर हमने ये देखा है कि सवालात पूछे गए और जवाब में कहा गया कि हम नहीं बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आपका हक़ है कि आप कुछ बात नहीं बताना चाहते तो आप उस पर ना कमेंट करें, लेकिन क्योंकि ये मामला स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे एक ख़ास जो स्कैंडल था उसके हवाले से था, उसी के लिए JIT बनी थी, तो कम से कम उसके हवाले से जवाब देना बनता था। वज़ीर आज़म फ्लैट्स में जाते रहते हैं, मगर जब फ्लैट्स का पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं, शायद हसन नवाज मालिक हैं। ये अदालत की कमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने तो अपने खालू मोहम्मद हुसैन को भी पहचानने से इनकार किया। सोच ये थी कि कुछ तस्लीम नहीं करना, कुछ नहीं बताना। तो ऐसे जवाबात की रोशनी में कैसे कह सकते हैं कि ये बात आपके हक़ में जाएगी? हम शुरू से ही रकूम की तहसील की मनी ट्रेल का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा था कि वो कतरी खतूत को नहीं जानते, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने वो देखे हुए हों। ये तमाम की तमाम बातें आज अदालत में डिस्कस की गई हैं, अदालत की तरफ से कही गई हैं। नज़रें अदालत पर ही थी, क्योंकि JIT के हवाले से अदालत ने ही डायरेक्शन लेनी थी। अ वेरी वार्म वेलकम टू फयाजुल हसन चौहान साहब, रहनुमा पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। जान अशक ज़ई साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। शौकत बसरा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सैफान खान हमारे सीनियर एंकर 7 बजे का प्रोग्राम बेनकाब करते हैं अब तक पर, वो भी मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। थैंक यू सैफान, एंड आई स्टार्ट विद यू। आज हम कह सकते हैं कि अदालत की तरफ से हमें बड़ी हद तक नज़र आया कि वो JIT के ना सिर्फ एक एक लफ्ज़ से लग रहा है वाकिफ़ है, उन्होंने उसको बड़े गौर से उस रिपोर्ट को पढ़ा है और उस हवाले से शायद माइंड भी बना चुके हैं। आप क्या कहते हैं आज की कार्रवाई को देखकर? बिल्कुल सही, और आपने जिस तरह बात की भी इंट्रो में भी कि डायरेक्शन भी नज़र आ रहा है, लग ये रहा है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का जिक्र हुआ है कमेंट्स में जैसे एजाज के। और दूसरी अहम बात, क्योंकि सब में इंपॉर्टेंट बात जिस तरह हम कल भी कह रहे थे कि मीडिया में इस केस को फाइट करना, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, वो बिल्कुल अलग है बनिस्बत कोर्ट में जाकर दलाइल की सूरत में कोर्ट में इस केस को लड़ना अलग होगा। यानी इन एतराज़ात को साबित करना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा वो एक बात है। आज ख्वाजा हारिस साहब ने जो स्टार्ट किया तो उन्होंने पहले तो वो अप्रैल 20 के 13 सवालात सामने रखे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के, कि ये 13 सवालात थे और फिर ये एक्स्ट्रा हुदैबिया का सवाल था, या ये 2 सवाल एक्स्ट्रा पूछे गए जो कि जुरिस्डिक्शन से बाहर थे, और फिर तरीके तफ्तीश के ऊपर उन्होंने तनकीद करी कि तरीके तफ्तीश दुरुस्त नहीं था, सवाल जवाब दुरुस्त नहीं थे। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो दलाइल हुए, हमने ये देखा कि
جو FZE کیپٹل کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, اس کی اونرشپ اور چیئرمین شپ کا معاملہ ہے, اقامہ کو ایک طرح سے انہوں نے تردید نہیں کی نواز شریف صاحب کے. اسی طرح الراجی بینک اکاؤنٹ کی بھی تردید ان کی طرف سے نہیں آئی خواجہ حارث صاحب کی طرف سے, اور انہوں نے اگر چیلنج کیا معاملات کو تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر چیلنج کیا. یعنی ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ڈاکیومنٹس اٹیسٹڈ نہیں ہے بائی دا فورن منسٹری, یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ڈاکیومنٹ غلط ہے, یہ کہا گیا کہ اٹیسٹ نہیں ہوا ہوا. تو یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کیس کو آگے پلیڈ کیا گیا شریف فیملی, نواز شریف صاحب کے لائر کی طرف سے. یہ اسٹریٹجی کس طرح کی تھی, کیونکہ ہمیں یہ سارا جو ان کی جو پوری بنیاد ہے خواجہ حارث صاحب کے کندھوں پر ہے اس وقت کہ آگے سیاسی مستقبل کیا ہونا ہے اس پارٹی کا. انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کچھ چیزوں کو فائٹ کیا, بظاہر جج صاحب کے ریمارکس سے لگا کہ معاملہ ٹرائل کورٹ, اور اب شاید سوال یہی ہے جی کہ پہلے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے, کیونکہ ابھی پی ٹی آئی کے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پہلے ڈسکوالیفیکیشن ہو پھر آپ بھلے نیب کورٹ بھیج دیں. اب ان کی طرف سے لگ یہ رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کہ ذہنی طور پر ٹرائل کورٹ کے لیے وہ چاہتے ہیں جی کہ کوئی رستہ بس ٹرائل کورٹ تک چلے جائیں, پھر ڈسکوالیفیکیشن نہ ہو, تو یہ والا رستہ شاید اختیار کر لیا جائے. اور یہی اب ایک جو منیمم ڈیمیج نظر آ رہا ہے, جو لیسٹ کانسیکوینسز نظر آ رہی ہیں, وہ یہی ہے کہ یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں جائے, نیب کورٹ میں جائے, اور پھر اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن نہ ہو. جو بظاہر لیگل اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے, رستہ نظر آ رہا ہے, رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے. رائٹ, اینڈ آئی ڈسکس کل آپ نے جو انٹرویو کیا گورنر سے, ان کا اس میں آپ نے بڑی ڈیٹیل سوالات پوچھے, ان کے اوپر بھی ہم آئیں گے, کیونکہ اب نظر آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ منیمم ڈیمیج کی طرف جانے کی طرف توجہ ہے حکومت کی. جانا چکزئی صاحب, یہ بہت زیادہ آپ نے ہائپ کریٹ کی تھی کہ ہم جے آئی ٹی کی رپورٹ کو تسلیم نہیں کریں گے, اگرچہ مشکل لگ رہا تھا جس نے جے آئی ٹی رپورٹ پڑھی ہے کہ آپ اس کو کیسے سوالات اٹھائیں گے. اٹھائے تو کوئی بھی نہیں, آپ نے تو پھر بالکل بیسک باتیں کی ہیں کہ ہم نہیں مانتے والی باتیں کی ہے. دو اسپیکٹ ہے, ایک کورٹ آف لا ہے اس حوالے سے, دوسرا کورٹ آف فیکٹس ہے. کورٹ آف فیکٹس پہ ہم کریں گے, جرا کریں گے, جو اسپیسیفک فیکٹس انہوں نے دیے ہیں اس کو ہم چیلنج کریں گے, اور وہ الگ سے آج بھی بٹ the court was very clear sir, they said کہ آپ کانٹینٹ پہ بات کریں, آپ یہ مت بتائیں کہ ان کی کیا کامنٹس ہیں, وہ ہمارا کام ہے. سو اس کے بعد پھر اب آپ کیا بات کریں گے؟ کورٹ آف فیکٹس پہ جو انہوں نے ہم نے اعتراضات کیے 30 سے زیادہ, وہ کورٹ آف لا پہ ہے. اس کے بعد ہم کورٹ آف فیکٹس پہ بھی کریں گے. آج حارث صاحب نے کہہ دیا کہ کورٹ نے بھی ان کو کہا کہ اگر آپ سبمٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سبمٹ کریں, کیونکہ جو بھی سو کالڈ فیکٹس انہوں نے دیے ہیں اس کو ہم چیلنج کریں گے. یہ ڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں, اور یہ ہم ثابت کریں گے پہلے کہ جس طریقے سے انہوں نے اچیو یہ لیے ہیں, کلیکٹ کیے ہیں, اس میں مالافائڈی شامل ہے, طریقہ کار کی غلطیاں ہیں, اور جو فیکٹس خود ہیں Just a question to you. Generally, you're not PMLN at the moment جب میں سوال پوچھ رہی ہوں, میلافائڈی بھی ہو لیکن اگر کانٹینٹ ٹھیک ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ میرا کوئی دشمن ہے اور مجھے پتا ہے وہ میرا دشمن ہے, لیکن وہ ایک ایسا کیس بنا کے میرے خلاف لے آئے جس میں کچھ نہیں کہہ سکتی, پھر کیا ہوگا؟ میں کہتی رہوں وہ میرا دشمن ہے. Does it even matter? اگر آپ اسیوم کر رہے ہیں کہ اس کا کانٹینٹ فیکٹس کے بنیاد پہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ تو میرا مطلب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے, یہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو انہوں نے یہ ان کی فیکٹس انہوں نے کلیکٹ کیے اس کی ایویڈنشلی ویلیو ہے یا نہیں. کورٹ نے ریمارکس کی بنیاد پہ, جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پہ ججمنٹ نہیں دینا ہے, انہوں نے ٹرائل کورٹ کی فائنڈنگ پہ دینا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کانٹینٹ پہ آپ کا فوکس نہیں نظر آ رہا. You're going towards malafide. دو باتیں ہیں, ایک یہ ہے کہ کورٹ آف لا میں ہم نے چیلنج کیا ہے کہ کون سے لیگلی ان کے ایشوز ہیں, کہ کس طرح انہوں نے ٹی او آرز کی خلاف ورزی کی, کون سے طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا, اور پھر کوالٹی ایویڈنس کی کوالٹی پہ بھی ہم اعتراض کریں گے, آبجیکشن کریں گے, جو فیکٹس ہیں فیکٹس کو بھی چیلنج کریں گے. تو دونوں ٹو پرونگ ہمارا لائن آف آرگومنٹ اور اٹیک ہوگا, اور اس کو بھی ہم چیلنج کریں گے. مثلا آج بھی فیکٹس ہم نے چیلنج کیا, ایف زیڈ ای کی بات کی گئی, آج خواجہ حارث صاحب نے وضاحت کی کہ یہ جو ہے چیئرمین ہے. But again coming to the content point, sir, جو 99% جو آپ ڈیٹیلز دیکھ لیں, and this is according to an investigating officer, ان کا کامنٹ یہ ہے کہ 99% لوگ جن کے خلاف چلان بنتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے غلط بنایا ہے. سو اس میں تو کوئی نئی بات ہی نہیں ہے. میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں اسپیکٹ میں ایک اسپیکٹ ہم نے سوالوں میں سماپت کیا ہے, جو دوسرا اسپیکٹ جو میرٹ کی بنیاد پہ ہم نے چیلنج کرنا ہے ان سو کالڈ فیکٹس کو, وہ بھی ہم کریں گے. اور یہی تو آج ہماری ڈسکشن ہوئی ہے. پہلے تو ہم یہ معلوم کریں گے کہ اوورال اس کی کمپوزیشن, اس کی لیگلٹی, جو 13 کوشچنز تھے جو ایک ٹی او آر کی طرح ان کو سیٹ کیے گئے تھے, ان سے ٹرانسگریس کرنا. پھر جو ہے ہم فیکٹس کی بات کریں گے کہ جو سو کالڈ فیکٹس آپ نے کیے ہیں ان کی میرٹ کیا ہے. اوکے ٹھیک ہے, بٹ اس کے لیے کتنا بسرا صاحب, ایک تو میں صرف ایک بات, ایک آخری میں ایک جملہ کہوں کہ دیکھیے یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ اس وقت
कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जो सो कॉल्ड फैक्ट्स हैं उनको चेक करें, वेरीफाई करें, क्योंकि ये सोर्स से आई हैं। इसी तरह फिर शरीफ ख़ानदान के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि जो फैक्ट्स हम सबमिट करेंगे उनको भी चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। बिलाखिर जो है इसकी फाइंडिंग जो है वो ट्रायल कोर्ट में आएंगी और अल्टीमेटली जो सफान कह रहे हैं कि दिस सूट्स यू कि हम ट्रायल कोर्ट की तरफ चले जाए, और ट्रायल कोर्ट की तरफ शायद जाना भी चाहिए। मोस्ट लीगल एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि इसको जाना चाहिए। तो मैं आपकी बात एंडोर्स कर रही हूं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यस, मोस्ट ऑफ द लीगल एक्सपर्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन कि इसको जाना चाहिए ट्रायल कोर्ट की तरफ। बट बसरा साहब ट्रायल कोर्ट की तरफ जाता है या नैब की तरफ जाता है डिस्क्वालिफिकेशन से पहले या डिस्क्वालिफिकेशन के बाद? और मुबारक हो आज पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बात मेरे खुद ही खत्म कर दी है। दोनों चीजों को लोग मिक्सअप कर रहे हैं। फ्रिया, आज मैं कमरा अदालत में मौजूद था, सीधा ही वहीं से आ रहा हूँ। मुझे अब कतई कोई दो शुबा, अब मैं आपके नाजरीन को बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, 1% भी चांस नहीं है कि मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन ना हो। ये आपका ओपिनियन है, योर ओपिनियन। मैं आपको बताऊं, मैं चूंकि आज मैं जो ख्वाजा हारिस, पता नहीं रिपोर्ट बाकी तो सब लोगों ने पढ़ी है, लेकिन ख्वाजा हारिस ने शायद वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, जो इनके वकील हैं। भाई बार बार क्वेरीज पूछते रहे जजेस साहबान। सवाल क्या था? भाई हमें छोड़ दे सब बातें, जीआईटी ने क्या किया वो हम देख लेंगे, ठीक है। जो कंटेंट की आप बात कर रही हैं, आप ये बताएं कि आप मान चुके कि फ्लैट्स हमारे हैं, हमें जराए बता दें यार, हमें जराए बता दें यार, मनी ट्रेल। ये जजेस बार पूछ रहे थे, देयर वाज नो आंसर। और ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ भी उन्होंने कह दिया। एक जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज जो अभी तक आपने नहीं दी अभी तक नाज़रीन को, वो दे दें। मैं आपको बताता हूं, आज ख्वाजा हारिस साहब ने ये एडमिट कर लिया कोर्ट के अंदर कि मियां नवाज शरीफ साहब का अकामा जेन्युइन है और वो मुलाजमत करते थे। अब मुझे बताइए, आपको पता है कि यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन 2 शनाख्ती कार्डों पे होगी थी एमएनए की। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक आपका वजीर आजम पाकिस्तान दुबई की किसी फर्म के अंदर मुलाजमत करता है और अकामे को एडमिट कर लिया जाए। इसलिए मैं आपको देखना, मैं भी कानून का कदना तालिब इल्म हूं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि भाई आपने आज, मुझे याद है कि एहसन इकबाल साहब कह रहे थे हम परखचे उड़ा देंगे इस जीआईटी की रिपोर्ट के, और इतना वहां पर भीगी बिल्ली बने हुए थे ख्वाजा हारिस साहब। ख्वाजा हारिस साहब से एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट किया जिससे जाजुल हसन साहब ने, उन्होंने कहा ये रिपोर्ट आ गई 10वां वॉल्यूम, आपने नाज़रीन को ये बात भी बता दें, उन्हें काम दिखा देंगे 10वां वॉल्यूम एटम बॉम्ब है। 10वें वॉल्यूम में क्या है? 10वें वॉल्यूम में अगर ये रिकॉर्डिंग चला दी जाए जो कुछ ये वहां पे उन्होंने किया है और जो सबूत उसके अंदर है, उसको छुपाया अभी तक क्यों जा रहा है? ये इन्होंने डिमांड की है, इनको कहें डिमांड करें। अब आज इन्होंने डिमांड बंद कर दी है 10वां वॉल्यूम खुलवाने की। मैं आपके चैनल के जरिए डिमांड करता हूं पूरी कौम की जानब से, कोई चीज सीक्रेट नहीं होनी चाहिए, इस 10वें वॉल्यूम को ओपन करें। और दूसरी रीजन, आज वहां पर एक बात, पीपल्स पार्टी की बात कही, देखिए पीपल्स पार्टी, यकीन मानिएगा हम नहीं समझते थे, आज मैं दिल की बात आपको बताता हूँ कि मियां साहबान के खिलाफ ये दिन भी आएगा, क्योंकि मियां साहबान वो मुकद्दस गाय थे जिनके खिलाफ इदारे हरकत में नहीं थे। हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे, क्योंकि सारी अपोजिशन इकट्ठी हुई थी, सारी अपोजिशन ने मुतालबा किया है, आज हम सारी आप मना करते रहे तो आज मानते हैं हम गलत थे क्या? नहीं, इस बात पे नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ, हम ये समझते थे कि हम कानून साजी कर ले। उन्हीं 12 पॉइंट्स आपने मुझे जोहान साहब की तरफ नहीं आना चाहिए दिया, माजरत वक्फा ले लेते हैं, फिर हम आते हैं। सुन ले मेरी बात, आज वक्त नोट कर ले, डेट नोट कर ले, मेरे वैसे 10 अगस्त ना कहें, मैं क्या लिख ले, पहले भी दे चुके हैं, मियां नवाज शरीफ इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये बात लिख ले अकॉर्डिंग टू शौकत बसरा। ओके, विल टेक अ ब्रेक, कीप वाचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन। एंड वेलकम बैक। अदालत की कार्रवाई तो हमने डिस्कस की, कुछ आपको जो उसके आसपास दाएं बाएं खबरें हैं विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड किसी भी तरीके से, उन पर भी अगर एक नज़र डालें। जो आज की अभी तक की हेडलाइंस में एक बड़ी अहम खबर ये गर्दिश करी है कि चौधरी निसार को कमर में दर्द की शिकायत है और डॉक्टर्स ने उनको मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है, इसलिए शायद आइंदा आने वाले दिनों में वो आपको बड़ी लाइमलाइट में नजर ना आए। ये खबर चल रही है। नवाज शरीफ की नाअहली का कवी इम्कान है, एतजाज़ अहसन साहब ने ये कॉमेंट दिया है। दिस इज़ अनदर हेडलाइन जो हम साथ साथ घूमते हुए देख रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब ने भी बात की, वो कह रहे हैं 2014 में जमहूरी
جمہوریت کو بچایا لیکن اب وزیر اعظم کو جانا ہی ہوگا. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف کے پاس وزیر اعظم رہنے کا اخلاقی جواز نہیں رہا. اور شہباز شریف صاحب نے بھی آج بات کی. اینڈ آئی کم ٹو یو چوہان صاحب. وہ کہہ رہے ہیں دھرنے کی ناکامی کے باوجود عمران خان نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا. دھرنے اور لاک ڈاؤن کی ناکامی ہوئی مگر وہ نہیں سیکھے. ان کی ہر دھرمی کے باعث ملک کی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچا اور اب دوبارہ وہ وہی کام کرے ہیں جو دھرنے میں کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے جو آج سے 2 دن پہلے ایک نعرہ لگایا تھا نا کہ گلی گلی میں شور ہے سارا ٹبر چور ہے, اس کا آج جواب دیا. ان کا آفیشل سٹیس تھا وہ طلال چودھری نے کہ گلی گلی میں شور ہے, عمران خان کے پیچھے کوئی اور ہے. جی بالکل ٹھیک انہوں نے کہا, لیکن تھوڑا سا فکرہ غلط کہہ گئے. یہ گلی گلی میں شور نہیں ہے, یہ جاتی عمرہ میں شور ہے کہ عمران خان کے پیچھے اور ہے. لیکن یہاں پہ میں ان سے پوچھوں گا جو آپ عمران خان کے پیچھے کوئی اور کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. اور بھائی آپ کھل کے بتا دو کس کی سازش ہے, آپ بتاتے ہی نہیں ہیں. اور پھر سازش کے حوالے سے آپ جن کے اوپر لگاتے ہیں الزام ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی خود لگاتے ہیں, ڈائریکٹلی آپ گاڈ فادر 2 کے ذریعے سے لگاتے ہیں. نا ان کے جتنے رائٹرز اور ان کے جتنے آرٹیکل لکھنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں فوج کے اوپر, آئی ایس آئی کے اوپر. اب اور کتنا بتانا ہے, انہوں نے فریحہ فوج کے اوپر, آئی ایس آئی کے اوپر. اب پھر ایک کہا جی کہ ڈائریکٹر باہر کے ہیں, ایکٹر اندر کے ہیں. اب جو باہر کے ڈائریکٹر ہیں انہی سے یہ مدد مانگنے جا رہے ہیں. قطر کو یہ ہیلپ کی مدد اپیل کر رہے ہیں, دبئی کو یہ کر رہے ہیں, سعودی عرب کو یہ کر رہے ہیں, امریکہ کو یہ کر رہے ہیں, برطانیہ کو یہ کر رہے ہیں. اصل بھارت بھی. اب بھارت کے حوالے سے ایک چیز سن لیں بڑی دلچسپ. ٹائمز آف انڈیا نے پرسوں لکھا کہ اگر نواز شریف صاحب چلے گئے تو پاک فوج مضبوط ہوگی اور کشمیر کے حوالے سے انڈیا کا سٹینس بھی جو ہے وہ کمزور ہوگا اور انڈیا بھی وہاں پہ کمزور ہوگا. اور دوسری چیز, اجے شنکر ان کا سیکرٹری خارجہ ہے انڈیا کا, اس کو ساتھ لے کے نریندر مودی آج سے 8-10 دن پہلے آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ملے اور اس کی ایڈمنسٹریشن کو بھی, وہاں پہ دلائل کے ساتھ انہیں ایگری کرنے کی کوشش کی کہ نواز شریف صاحب کو بچا لیں. اگر نواز شریف صاحب کو نہ بچایا تو آپ کے اور ہمارے دونوں مفادات جو ہے نا وہ ان کو یہ رپورٹڈ تو نہیں ہے, یہ ایک قیاس کے اوپر ہم ایک بات کر رہے ہیں. ہاؤ کین وی بلیو کہ انڈیا کا اپنا انٹرسٹ ہے, انڈیا کو چھوڑ دیں, ہمیں تو پاکستان کا انٹرسٹ دیکھنا ہے. پارٹی کی طرف سے فکرہ کہنے بہت ہے. کہہ دیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کھلم کھلا کہنا شروع کر دیا کہ فوج اور عدلیہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. میں اپنی پارٹی کی طرف سے کہتا ہوں یہ ہمیں سازش بتا دیں کہ وہ کیا سازش ہے. اگر ان کی بات سچ ثابت ہوئی ہم ان کا استعفیٰ بھی نہیں مانگیں گے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جمہوریت بچانے کے لیے. بتائیں تو صحیح, آپ 2014 میں آپ کھڑے تھے, اس وقت سازش سنیے اس وقت کیا تھا. اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ جب دھرنا چلا, جب امپائر کی انگلی اٹھنے والی تھی 2 سال کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا دو, اس وقت جمہوریت خطرے تھی. آج میاں نواز شریف گاڈ فادر سیسین مافیا کی وجہ سے جمہوریت خطرے میں ہے. بھائی کیا میاں نواز شریف کا نام جمہوریت ہے؟ کیا 2 قومی نظریہ میاں نواز شریف کا نام ہے؟ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے دیکھا کہ کیپٹن صفدر صاحب جب جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے تو جتنے سوالات پوچھے جاتے تھے کہتے تھے جواب جو ہے نا, میں تو درویش ہوں, جواب جو ہے وہ مریم نواز سے پوچھو. اس درویش نے جو ہے وہ پرسوں جو تقریر کی ہے اسلام آباد میں آپ نے سنی ہے, اس نے کہا جہاد کے لیے نکل آؤ عوام کو. انہوں نے نظریہ پاکستان کا نام اپنا نام رکھا, انہوں نے نظریہ اسلام اپنا نام قرار دیا, انہوں نے جمہوریت اپنا نام قرار دیا, انہوں نے آئین اپنا نام قرار دیا. اب انہوں نے جہاد بھی اپنا نام قرار دے دیا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو, مطلب آلے شریف کے لیے نکلو. یہ لوگوں کو فریب اور دھوکہ نہیں دے سکتے. چیزیں ساری کلیئر. اور آخری چیز میں آپ کے سامنے اس چنک میں رکھوں, بڑی دلچسپ ہے. ان کے سارے کاروبار جو ہے وہ جرا ڈیفالٹ میں ہے, خسارے میں ہے. ٹھیک ہے, ان کا چودھری شوگر مل, سنیں چودھری شوگر مل, ان کی جناب حدیبیہ پیپر مل, ان کی اتفاق فاؤنڈری, ان کی عزیزیہ مل, ان کی ہل سٹیل مل, ان کی گلف سٹیل مل, ان کی 13 کمپنیاں جو نئی ڈسکور ہوئی ہیں پوری دنیا میں, وہ آپ کی 10 کروڑ جو ہے وہ آپ کی جو ہے پاؤنڈز, جو پاکستان کا 2.25 ارب روپیہ بنتا ہے, اس کے خسارے میں ہے. لیکن ان کی دولت, ان کی مرتبت, ان کی شہنشاہیت وہ جناب کھربوں ڈالرز میں ہے جنا. اب پوری پاکستانی عوام اور قانونی ادارے یہ سوچ سکتے ہیں یہ کتنا کنٹروورسی ہے. آپ جو بات کر رہی تھی نا ڈسکوالیفیکیشن اور ٹرائل, یہ الگ بات ہے. ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے 62 اور 63 کے مطابق. ٹرائل کورٹ میں جانے ہیں آپ کی مقدمات, آپ کی ایف آئی آر. بٹ ڈو یو بلیو کہ 62-63 میں ڈسکوالیفیکیشن میں پورے کس طرح ایک پاکستان کا وزیر اعظم اگر جھوٹا ہو, اگر کرپٹ ہو, اگر چور ہو, اگر یہ ثابت ہو جائے
اس کے بعد Okay, ٹھیک ہے, that's your opinion. I have to go to Stefan also, but sir, 62-63 کو کتنا آپ سمجھتے ہیں کانفیڈنٹلی عدالت اپلائی کر سکتی ہے؟ کرنے دیں, یہاں پہ پروپیگنڈا کیا گیا, لہٰذا لیٹ می رائٹ ٹو ہیو دی ریپلائی. پہلی بات یہ کہ 62-63 کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. اس بنیاد پہ کسی بہت سارے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اسی بنیاد پہ, جعلی ڈگری پہ, وہ کنٹیسٹڈ اساسوں پہ گئے ہیں اپنا, وہ کنٹیسٹڈ فیکٹس نہیں تھے, وہ ایڈمیٹڈ فیکٹس. یہاں پہ فیکٹس کنٹیسٹڈ ہیں. ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے جہاں آپ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو 62-63 کے تحت آپ بھیج سکتے ہیں. وہ بھی ایم ایل اے ہوتا ہے, ایم ایل اے کے بعد وزیر اعظم بنتا ہے. آپ مجھے موقع دیں پلیز. اچھا, یہ جوڈیشل کو کے مترادف ہوگا کیونکہ اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ آرٹیکل 1843 وہ آرٹیکل 1843 احسن اقبال بھی کہتے ہیں جوڈیشل 58(2) بھی آ رہی ہے. آپ سنیے نا, ابھی سپریم کورٹ اور فوج پہ حملے سن لیں. بولنے کی خواہش ہے نا, پلیز مجھے بولنے دیں نا. آپ صبح سے بول رہے ہیں سپریم کورٹ پہ آپ نے بڑے حملے کیے اپنے وقت میں, ان کو تھوڑا کہ وہ اب دوسری کرنا بات چاہ یہ رہے کہ ہیں. آرٹیکل 1843 اس میں جو فنڈامنٹل رائٹ ہے, جو گارنٹیڈ ہے, جس کو آئین کا حصہ ہے, 10A کوئی نہیں لے سکتا, کوئی بھی عدالت, کوئی بھی انڈیویجول. وہ ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن ارشد بھائی صاحب, جعلی ڈگری کیسز میں آپ نے کہا پاس کوئی پریسیڈنٹس نہیں ہے, یہ کورٹ کرتا تھا ڈسکوالیفائی, اس کے بعد معاملہ ہائی کورٹ میں جاتا تھا. ایگزامپلس ہیں کہ وہاں سے دوبارہ بھی لوگ آ گئے ہیں. وہاں پہ جو ہے سو ایسا ہوا تو ہے. وہاں پہ جیلی ڈگری کنفرم ہو گئی تھی, یہاں پہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ کرپشن ہوا ہے. جے آئی ٹی کی کنفرمیشن از ناٹ کنفرمیشن. کے فیکٹس تو کنٹیسٹ ہم کر رہے ہیں پارٹی کی حیثیت سے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تفتیشی ہے. اس میں جو کرمنل پروسیڈنگ کوڈ کے تمام جو کلازز ہیں آئین کا وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. کون کرے گا کنفرم؟ سپریم کورٹ اگر کہہ دے کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے, وہ ٹرائل کورٹ میں جا کے ٹرائل کورٹ کی فائنڈنگ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ڈٹرمن کریں گی کہ یہ فیکٹس ہے یا فکشن ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی میکینزم نہیں. وہ کس طرح ٹرائل کورٹ بھی کسی کے تھرو ہی کرے گا, ڈائریکٹ تو نہیں کرے گا. ان کے پاس میکینزم ہے, سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. وہ جا کے آپ خط نہیں لکھ سکتا کہ آپ نے جو ایس ایس سی پی جو برٹش ورجن آئی لینڈ ہے ان کا نہیں لایا, بلکہ صرف 2 لیٹرز کو جو ہے تھرڈ پارٹی سے کنفرم کیا. So you want to go towards the trial and you retain کہ پرائم منسٹر کے عہدے کو خوشی ہونا چاہیے. ٹرائل کورٹ اور اپیل کورٹ میں فرق ہے. یہ اپیل کورٹ ہے, یہاں پہ الٹیمیٹلی جو پرائم منسٹر کی پریویلیجز ہیں آئین کے تحت وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جسٹس ناٹ اونلی شوڈ بی ڈن بٹ جسٹس سین ٹو بی ڈن. اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ لازمی بات ہے, یہ ایک ایسا پریزیڈنٹ بنے گا کہ پھر ہم. اچھا, یہ بات آج کورٹ میں سے ملتی جلتی ہوئی, میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں. صفان, اس پہ آپ کی رائے بھی لیں گے. خواجہ حارث نے بھی اسی قسم کے دلائل دیے جو ابھی اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ابھی عدالت نے فیصلہ نہیں کیا, لیکن وہ جے آئی ٹی کی کارکردگی بتا رہے ہیں. ہماری درخواست قانونی نکات پر ہے, جے آئی ٹی کی رائے کی قانون میں کوئی مثال نہیں ہے, یہ حکومت کہہ رہی تھی. جسٹس عظمت سعید نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ کی بات سمجھ کر ہم نے نوٹ کر لی ہے. آپ نے اپنے جواب بعد میں دستاویزات کی تردید نہیں کی. لنڈن فلیٹس کی انکوائری کی منظوری 17 سال پہلے بھی ہوئی تھی. 2000 سے 2008 تک آپ کے موکل ملک سے باہر تھے. ہمیں جے آئی ٹی کی رائے نہیں, اس کا مواد دیکھنا ہے. سو یہ بات اس سے ملتی جلتی آج ہوئی بھی ہے عدالت میں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہی وہ ڈیفائننگ لائن ہوگی؟ ایک تو بڑا اہم جو ہم منزل دیکھتے ہیں عدالت کے لیے کہ کیا 62-63 پر وہ جاتے ہیں, اور اگر 62-63 پر نہیں جاتے تو پھر کیسے ڈسکوالیفیکیشن دیکھیں گے ہم؟ 62-63 پر ایک اور چیز بھی سامنے آ گئی ہے جو بھی بسرا صاحب نے حوالہ دیا تھا کورٹ پروسیڈنگ میں. انہوں نے دیکھا کہ اقامہ کو ایکسیپٹ کیا گیا, لیکن اس میں 62-63 بھی اس طرح آ جاتا ہے کہ اگر یو اے ای کے اندر ایف زیڈ ای کیپٹل نام کی کمپنی میں آپ ویزا لینے کے لیے وہاں مینیجر اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا ایز اے مارکیٹنگ مینیجر, تو وہ بھی دیانتداری اور جھوٹ کے زمرے میں 62-63 کے یہاں پر وہ لاگو وہ بھی ہو سکتی ہے شک. لیکن دوسری بات ٹرائل کورٹ کی ہے. اب اس میں بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ اگر معاملہ جس طرح جا رہا ہے کہ لگ رہا ہے ٹرائل کورٹ میں جائے گا, تو کیا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ کیا جوڈیشری جس طرح سے جی آئی ٹی کو 60 دن کا وقت دیا گیا تھا کہ ان 60 دن کے اندر آپ کو انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی ہے, کیا نیب کے پروزیکیوشن, کیونکہ اگر ٹرائل کورٹ میں جاتا ہے, کسی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جاتا ہے, تو پروزیکیوٹر تو نیب کے ہوتے ہیں. جو ایک پروسیجر ہے وہ تو یہ ہے کہ نیب اپنے پروزیکیوٹر اپوائنٹ کرتی ہے, وہ پروزیکیوشن کرتے ہیں, جیسے ڈاکٹر عاصم کے کیس میں سامنے آئی ہماری بات. اچھا, ایسی جی آئی ٹیز کا مستقبل کیا ہوا ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے, کیونکہ ڈاکٹر عاصم کی جو جی آئی ٹی 462 ارب روپے کی ہے, اس میں ڈاکٹر عاصم کو بیل گرانٹ ہو چکی ہے. وہ ان کا قانونی حق تھا بیل گرانٹ ہونا, لیکن اس طرح کے بہت سے ملزم ہیں صوبہ سندھ میں, تو بالخصوص کافی بیوروکریٹس ہیں, منسٹرز ہیں,
شرجیل میمن صاحب ہیں جو بیل کے اوپر اس وقت رہا ہو چکے ہیں, تو اکاؤنٹیبلٹی اگر نیب کے پاس پروزیکیوشن آتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ نیب کی پروزیکیوشن اتنی ایفیکٹو جتنی یہ جے آئی ٹی ہمیں نظر آئی ہے رپورٹ میں اتنی ایفیکٹو نہیں ہوتی جو ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے. اگر کورٹ آگے سے کہتی ہے کہ ہم اس کی مانیٹرنگ خود کریں گے, ہم کوئی ٹائم فریم دیں گے کہ اتنے دن کے اندر, اور یہ سالوں چلتی ہے, کیونکہ آپ ابھی ڈاکٹر عاصم کی دیکھ لیں چلے جا رہی ہے, بیل ہے, شرجیل میمن کی دیکھ لیں, شاہزاد شمونی, جتنے بھی کیسز نیب میں گئے ہیں اس وقت سندھ کے اعلیٰ عہدیداروں کے, وہ معاملات چلتے ہیں لمبے عرصے تک. اگر کورٹ یہ کہہ جی کہ ہم خود مانیٹرنگ کریں گے, ایک ٹائم فریم دے کہ ہم اس ٹائم فریم کے اندر ہمیں ریزلٹس چاہیے, تو شاید نتیجہ کچھ اور ہو. لیکن اگر یہ معاملہ, اسی لیے شاید نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ جو لیز ڈیمیج ہے کہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں جائے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جائے, پروسیڈنگز ہو, نیب کے پروزیکیوٹرز کریں, پھر ایک وائٹ کالر کرائم ہے, اس کو ثابت کرنا, ثبوتوں کو لانا, کاغذات, پھر وہ ایک لمبا پروسیجر ہے, اس میں 2-3-4 مہینے, پھر سینٹ کے الیکشنز بھی مارچ میں. لیکن آگے ابھی خبر یہ بھی آپ نے اس طرح بتایا کہ ایک تو شہباز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں تھرو بابا رحمان ایک پٹیشن فائل کر دی ہے. اب اس پر کیا ہوتا ہے یہ دوسری بات, کیونکہ انہوں نے سٹے بھی ساتھ کیا, انہوں نے کہا جی کہ ڈیورنگ دا ہیئرنگ آف پٹیشن ایک سٹے کے تحت شہباز شریف صاحب کی حکومت یا ان کی وزارت اعلیٰ لے لی جائے, تو اس پر کورٹ کا ریاکشن کیا ہوگا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں, ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے, اور چودھری نثار صاحب جس طرح آپ نے کہا بیک پین ہوا ہے, تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو اختلافات ہیں ان کی میجر وجہ چودھری نثار صاحب ہم نے دیکھا ہے, کیونکہ ان کی جو سٹیٹمنٹس تھی اس سے پیپلز پارٹی بڑی خفا تھی. اب اگر چودھری نثار صاحب پیچھے جاتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں, اور کیا پتہ ان کی اگلی ملاقات پیپلز پارٹی کی عادت سے ہو کچھ ہو, تو کیا سیاسی منظر نامے میں کوئی تبدیلی آئے گی, یہ بھی ایک چیز ہے جو ہمیں دیکھنی چاہیے آگے کیا ہوتا ہے. یہ جو تمام خبریں, کمر میں درد نہیں ہے, ان کے دل میں درد ہے وزارت عظمیٰ نہ ملنے کی. This is your opinion. یہ ہے کہ تازہ ترین وہ اس لسٹ سے خارج ہو گئے ہیں, ان کا نام اس لیے بیچارے گھر بیٹھ گئے. تازہ ترین سروے کے مطابق پاکستان میں بھیک کے بعد سب سے زیادہ مانگے جانے والی چیز جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا استعفیٰ ہے. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ, آپ کے بارے میں کہی جاتی ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو آپ کا سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا تھا نا, اس میں اس پہ اوپر سب سے پہلے لکھا ہوا تھا کہ یہ 3 آرٹیکلز کے تحت جو ہے وہ پورا کیس چل رہا ہے. پچھلے آپ کے پروگرام کے اندر بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی, آپ کو یاد ہو, 187(2), 184(3) اور 190. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ 190 میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں, یہ میرے پاس باقاعدہ جو ہے وہ آئین کی شکل لکھی ہوئی پڑی ہے کہ آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز تھرو آؤٹ پاکستان شیل ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. پہلی چیز. دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ 187(2) ہے. 187(2) کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام فیصلے, حکم اور ڈگری وہ فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے پاکستان میں. آپ کی اطلاع کلیئرز ہے, یہ وہ جی آئی ٹیز نہیں ہیں جو آپ کے سامنے ابھی صفان بھی کہہ رہے تھے اور جناب باقی دوست بھی, عاصم کی, ڈاکٹر عاصم کی یا دوسری, یہ سپریم کورٹ کے تحت بنا ہوا there's a fine line, ٹھیک ہے, there's a fine line, ٹھیک ہے, یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے, انفارچونیٹلی ہمیں ریپ اپ کرنا پڑے گا. آپ یہ بات نقطہ بڑا اہم ہے, اس کو ہم اٹھائیں گے اپنے کسی پروگرام میں, یا موسٹ پروبلی صفان اپنے کسی پروگرام میں. ڈاکٹر عاصم کی طرح لنگر آن ہو جائے گا, بلوچ کی طرح, عزیر بلوچ کی طرح لنگر آن ہوتا ہوا تو ہمیں یہ معاملہ نظر نہیں آ رہا, بٹ ٹھیک ہے, ہم اس کو یہی ریپ اپ کرتے ہیں. تھینک یو جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. ول سرٹنلی اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, کیونکہ یہ معاملہ بھی ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ سے ملاقات ہوگی 8 بجے. اپنے گھوالوں کا خیال رکھیے. ٹل دین اللہ حافظ.